बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। शाह ज़ंजानी एक वेब टीवी की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि हमने पंजाब असम्बली का मेंबरान ने जब हलफ उठाया था तो हमने आपसे वादा किया था कि हम जैसे ही पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो सूबा है पंजाब का, इसमें जब वज़ीर आला बनेंगी और मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा कल फरवरी 2024 और दोपहर 4:05 पे इन्होंने हल्फ उठाया। ये पाकिस्तान की सूबे की पाकिस्तान के सभी सूबों में इन्होंने एजाज़ हासिल है कि ये पंजाब की ये वज़ीर आला बन चुकी है। और इससे कबल मोहतरमा बेनज़ीर साहबा ने भी ये एजाज़ पाया कि वो आलम इस्लाम की सबसे पहली ख़ातून वज़ीर आज़म बनी। फ़र्क सिर्फ यह है कि उनकी वज़ारत उज़्मा की खुशी देखने के लिए उनके वालिद हयात नहीं थे और इनकी वज़ारत आला की खुशी देखने के लिए वो वज़ीर आज़म थी, ये वज़ीर आला हैं। इनकी खुशी देखने के लिए इनके वालिद गिरामी इनके साथ थे और इनके चचा मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी इनके साथ थे और पूरी फैमिली इनके साथ थी। नहीं थी तो उनकी वालदा नहीं थी जिनकी तस्वीर उन्होंने अपने साथ रखी हुई थी। कहते हैं कि माँ की दुआएं भी लगती हैं और जनाब अरूज देती है, इसमें कोई शक नहीं। हम देखते हैं कि इन्होंने जो हल्फ उठाया इनके ज़ायचे में ये अपना दौर इक़्तिदार पूरा करती है नहीं करती, इनका दौर कैसा होगा और इन्हें क्या किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और ये क्या इक़दामात कर सकेंगी। क्योंकि पाकिस्तान की जब तारीख़ लिखी जाएगी कि पाकिस्तान की सबसे पहली वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा ने अपना उनका दौर इक़्तिदार कैसा था, दौर तो हम देखेंगे जब अपना दौर गुजारेंगी। लेकिन इल्म नजूम एक बहुत ही प्यारा एक लतीफ़ फिल्म है, हम इसे आगाही जानने की कोशिश करेंगे। और इसी इल्म से हमने जो माजी में निगरान वज़ीर आला थे मोहसिन नकवी साहब, इन्होंने जब 26 जनवरी 2023 को हलफ उठाया था तो उसके बारे में हमने अर्ज़ किया था कि ये आइनी मुद्दत 3 माह नहीं बल्कि ये साल भर से ज़्यादा पूरी करेंगे और ये इन्होंने 1 साल 1 माह की हुकूमत की। और इनके जो चचा हैं मरीम साहिबा के मियाँ शहबाज शरीफ, जब उन्होंने हल्फ लिया था तो उस वक्त भी ये अफवाह थी कि ये अपना दौर पूरा नहीं करेंगे, लेकिन मैंने इसी प्लेटफार्म पर जायज़ा लिया था कि वो अपना दौर इक़्तिदार पूरा करेंगे। अब हम इन जायज़े की तरफ आते हैं। इन्होंने जब हल्फ उठाया 26 फरवरी 2024 से शाम 4:05 पे तो ताले बुर्ज सरतान था और 12 मंतक़ातुल बुरूज में ताले जो मुनकलिब बुर्ज हैं, ये बुर्ज हमल, बुर्ज सरतान, बुर्ज मैदान और जदी है। मुनकलिब बुर्ज में जब को काम किया जाता है तो उसकी मियाद वो नहीं होती जिसके लिए जो तवक्को की जाती है। तो इस दौर में हम देखते हैं कि इनके ज़ायचे में सितारों की क्या नशिस्त व बर्खास्त है। सबसे पहले तो हम चाँद की मंजिल देखते हैं तो चाँद हमें मंजिल सरफ़ा जिसे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र कहते हैं। ये नक्षत्र अपने एतबार से हमारी एस्ट्रोलॉजी में 3 किरदार हैं। एक तो देवा है, द्योता देने वाला, और उसके बाद मुनिश, ये जनाब ह्यूमन बीइंग वाला फितरत रखते हैं, और एक है राक्षस। ऐसे लोग बड़े ज़हीन और होशियार होते हैं। ये बाज़ औक़ात तामीर पे आए तो बहुत ज़्यादा तामीर करते हैं और अगर तखरीब पे आ जाए, इन्हें गुस्सा आ जाए तो फिर जनाब इनके मद्दे मुकाबल कोई टिक नहीं सकता। लेकिन इस ज़ायचे में हम जो मंजिल देखते हैं, चूँकि ये मंजिल 2 बुर्जों पे मुहित है, बुर्ज असद से शुरू होके ये बुर्ज सुमला तक जा रही है और बुर्ज असद का जो आखिरी हिस्सा है दुम वाला ये इसी नक्षत्र में आता है और बाकी बुर्ज सुमला में गिरता है। तो इत्तफाक से जनाब कह लें कि इनका सिंबल भी शेर था, बुर्ज असद, तो इन्हें जनाब असद वाली कैफियत मिली लेकिन वो दुम वाली कैफियत मिली। और आगे जो हम देखते हैं कि इनका जो गिरता है ये मंजिल, ये अतारद में जाके गिरती है। अतारद इसका लॉर्ड प्लैनेट्स है। अतारद चूँकि जहानत का मालिक है, इसके अंदर सरपरस्ती पाई जाती है। ये एक किसी इदारे का एक मनसब में एक सरपरस्ती वाली पोजीशन में आके ये दूसरों से मोहब्बत, मदद और दोस्ती वाली कैफियत भी जनाब इनमें जन्म लेती है। और वालदा से मंसूब है ये फितरती तौर पे बुर्ज सरतान। तो माँ की दुआएं भी कह लें, फ़राख दिली पाई जाती है, लेकिन इनमें बाज़ औक़ात हर तरमी और अदम बर्दाश्त वाली कैफियत भी पैदा हो जाती है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी के लिए जो बुज़ुर्गों ने इसकी रेमेडीज़ बताई है कि ये शुक्र खुदाबंदी करें, शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने इसको इस उम्र में ये मनसब अता किया। तो शुक्र से नेगेटिव एनर्जी दूर होती रहती है
اور ان کے اندر جو ایک درویشی صوفیزم بھی شکر کی بندگی سے آ سکتا ہے، چونکہ ان کا خاندان ایک روحانی خاندان ہے، اور ان کے دادا بزرگوار سے میری ملاقات ہوئی، وہ نیک تھے، انہوں نے ہسپتال بنائے۔ انہیں بھی اپنی لائف میں روحانیت کو ایڈ کرنے سے ان کی نیگیٹو انرجی جو ہے یہ دور ہوتی رہے گی، ورنہ ذائچے میں جو آپ ستارے دیکھ رہے ہیں تو یہ جناب ستارے تو زبردست قسم کا جذباتی بن غم و غصہ کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ہر ذائچے کے 6-8 12 گھر خراب ہوتے ہیں۔ چھٹے گھر کا مالک ستارہ مشتری ذائچے کے 10ویں گھر میں جا کے بیٹھ گیا ہے، یہ بالکل صاف بتاتا ہے کہ انہیں جو قوتیں لے کے آئی ہیں وہ ان کی نگرانی کریں گی، اور جا کے 10ویں گھر میں حکمرانی کے گھر میں جا کے بیٹھ گئی ہیں۔ اور ان کے ذائچے کے 7ویں گھر میں 10ویں گھر کا مالک ستارہ مریخ اور چوتھے گھر کا مالک اپوزیشن کا، یعنی حکومت اور اپوزیشن دونوں کے جو مالکان ہیں یہ 7ویں گھر میں رچاکا یوگ بنا رہے ہیں، اور یہاں بیٹھ کے جو مریخ کی جو نظرات ہیں تالے پہ پڑ رہی ہے، دوسرے پہ پڑ رہی ہے اور 10ویں گھر پہ پڑ رہی ہے، تو یہ سارے گھر بڑے اہم ہیں۔ اس میں مریخ ایک شرف یافتہ ہے اور جذباتی پن ایک انرجی دیتا ہے، کاش کہ یہ انرجی پازیٹیو استعمال ہو۔ اس کے بعد ہم ذائچے کے 8ویں گھر میں آتے ہیں کہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ 8واں گھر ذائچے میں خراب ہوتا ہے، یہ وراثت کا بھی مالک ہے، لیکن یہ حادثات کا، صدمات کا بھی یہ مالک ہے۔ دوسرے گھر کا مالک جسے ہم حیات کہتے ہیں، فائنانس کہتے ہیں، اس کا مالک ستارہ شمس یہاں میں جا کے وبال کا ہو گیا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ 12ویں اور تیسرے گھر کا ہمت اور حوصلے کا مالک ستارہ بھی یہاں پہ جا کے عطارد شمس کے پاس بیٹھا ہوا ہے، یہ غروب ہو چکا ہے۔ اور 7ویں گھر کا مالک جیسے ریلیشن شپ ہے دوسروں سے، اور 8واں گھر جو ایک ناس گھر ہے، اس کا مالک ستارہ زحل بھی جو 30 سال کے بعد اپنے ہی ذائچے میں شرف یافتہ ہے۔ شمس کے قریب ہونے سے یہ دونوں ستارے یہاں پہ غروب ہو چکے ہیں، اور ایک عجیب قدرت اسٹرالوجی کا کمال دیکھیں کہ جب یہ انہوں نے حلف اٹھایا تو مہادشا چل رہی تھی شمس کی، اور شمس میں انتردشا زحل کی چل رہی تھی۔ یہ دشا 26 فروری سے لے کے 7 اگست 2024 تک رہے گی۔ تو یہ جو پہلا دور ہے ان کا شمس کا، اس میں انہیں چونکہ شمسی ذائچے میں خراب ہے تو مشکلات پیش آئیں گی، مہنگائی میں اضافہ ہوگا، اور موجودہ حکومت جو کہتے ہیں کہ ماضی کی جو حکومتیں گزری ہیں نگران، اور پھر ان کے جناب چچا میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت جس میں خاصی مہنگائی ہوئی، تو ان کا دور بھی عوام کے لیے کوئی ایسا ریلیف والا دور دکھائی نہیں دیتا۔ ہماری عوام کو مہنگائی کے لیے یعنی تیار رہنا چاہیے، اللہ پاک خیر عطا کرے، اور IMF کا شکنجہ مزید اس حکومت کے وسیلے سے عوام پہ تنگ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اور اس کے بعد ان کے ذائچے میں 7 اگست 2024 سے 13 جون 2025 یہ عطارد کا دور شروع ہو جائے گا، اور عطارد بھی ان کے ذائچے میں تیسرے گھر کا مالک، ہمت حوصلے کا مالک ہو کے ایکشن کا مالک ہو کے یہ بھی 8ویں گھر میں غروب بیٹھا ہوا ہے۔ تو ہر 2 ستاروں کی خرابی کی وجہ سے ان کے دور حکومت میں جو کچھ کرنا چاہتی ہیں، جو ان کے پروگرام ہیں، یہ کچھ اتنے ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔ اپنے یہ جو انہوں نے پہلی تقریر میں اعلانات کیے، اعلانات بڑے اچھے تھے، کاش پروردگار ان پہ مہربانی کرے اور وہی اپنے اس پہ عمل کر سکیں۔ تو یہ خرابی نظر آتی ہے، کیونکہ ان کی طبیعت میں مارس کی نظر قائم ہونے پہ اور ذائچے پہ جو زحل کی نظرات بنی ہوئی ہیں، یہ بھی ذائچے کے 10ویں گھر پہ اور تالے پہ اور یہ چوتھے گھر پہ دکھائی دے رہی ہیں۔ زحل کی جو نظرات ہیں ان کے لیے بھی ہم کوئی اچھا وہ نہیں لے سکتے، چونکہ زحل ذائچے کے 8ویں گھر کا مالک ہے۔ مارس کی ذائچے پہ جو 7ویں گھر میں رچاکا یوگ بنا کے طاقتور ہے، شرف یافتہ، اس کی نظر تالے پہ، دوسرے پہ اور 10ویں گھر پہ یہ اس کی نظر ہے، اور یہ نظر کمانڈ والی نظر ہے۔ کچھ قوتیں اس حکومت کو کمانڈ کریں گی، چلانے کی کے لیے پش کریں گی، ایک اچھا سائن ہے۔ اس کے بعد مارس کی یعنی مارس کے علاوہ جب دوسرا ایک اہم ستارہ مریخ جو ذائچے کے 8ویں گھر پہ بیٹھا ہوا ہے، مریخ کی ذائچے کے دوسرے گھر پہ، 5ویں گھر میں، 8ویں گھر میں اور 10ویں گھر پہ نظر بن رہی ہے۔ مریخ چونکہ مالک ہے 8ویں گھر کا، ناس گھر کا مالک ہے،
تو ملکی معاشی معاملات، میڈیا، سوشل میڈیا کے جو معاملات ہیں یہ، اور حفظان صحت کے معاملات اور انتظامی معاملات میں یہ رکاوٹوں کی نشاندہی کرتا ہے، اور عجیب و غریب سکینڈلز آئیں گے، اور حکمرانی بھی جو ہے یہ بھی اس میں بھی دخل اندازی کی کیفیت دکھائی دیتی ہے۔ ان کے ذائچے میں سب سے جو اہم ہے، ایک تو راہو ذائچے کے جناب بیٹھ کے 9ویں گھر میں درجاتی اعتبار پہ مکمل ناظر ہے یہ تالے کو، اور تالے کو بھی ناظر ہے، 5ویں گھر کو بھی ناظر ہے۔ اس کے بعد کیتو جو جناب فریب کا ستارہ اور دھوکہ دہی کا ستارہ، یہ 3رے گھر میں بیٹھ کے ناظر ہے ذائچے کے 7ویں گھر کو، اور اس کے بعد ناظر ہے 11ویں گھر کو، پارلیمنٹ کے معاملات کو۔ تو راہو کیتو کی نظرات بھی ذائچے میں کوئی اتنی اچھی نہیں ہے۔ اس ذائچے میں مجموعی طور پہ ہمارے 7 ستارے، 7 کواکب، اور راہو کیتو کو ملا کے 9 ستارے ویدک اسٹرالوجی جی ہم کام کرتے ہیں۔ اس ذائچے میں مجموعی طور پہ ستاروں کی جو نشست و برخاست ہے، ماہ سوائے چندرما کے 3رے گھر میں، وہ اپنے ہی گھر کا مالک ہے لیکن 27 درجے پہ کمزور ہے اور فریبی نشتر پہ ہے۔ تو یہ جذبے اور حوصلے سے ہماری محترمہ مریم نواز شریف صاحب تشریف لائی ہیں، انہوں نے اقتدار اٹھایا ہے، حلف اٹھایا ہے، اور بہت کچھ کرنے کی انہوں نے وعدے کی ہیں، اور انہیں ان کی خوش قسمتی ہے کہ ان کو ایڈوائز میں بڑی اچھی جناب مشاورت ملے گی باپ کی طرف سے، چچا کی طرف سے، اور جو ان کے عزیز و کارم ہیں یہ ان سے بہتر فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ میں نے زندگی میں ہمیشہ پازیٹیو اسٹرالوجی کرنے کی کوشش کی ہے، اور پاکستان کا جو ذائچہ ہے، سیاسی ذائچہ ہے، اس کے بارے میں بھی ہم کہتے رہتے ہیں کہ منگل بدھ کا آغاز ختم کیا جائے۔ پاکستان اللہ کو قربانی پسند ہے، اور ذبح خانے منگل کو کھول لیے جائے۔ یہ بات میں نے ان کے والد بزرگوار میاں شریف صاحب کو ہدیہ کی تھی ذاتی طور پہ، جب ایک صافی برادری کی میٹنگ تھی۔ اور پاکستان میں ایک جنگل اور منگل جیسی ایک نوسل چھائی ہوئی ہے، تو منگل کا ناغہ ختم ہونا چاہیے، اور منگل کا ناغہ ختم ہونے سے اپوزیشن، عوام اور ہماری انتظامیہ اور خود جو حکمران ہیں ان کے درمیان آپس میں بس اس میں عدلیہ بھی آپ شامل کر رہے ہیں، اسے فوج میں بھی فوج کو بھی شامل کر رہے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں پاکستان کے جو اپنی اپنی جگہ پہ، چاہے وہ عوام ہی کیوں نہ ہے، تو عوام کا غم و غصہ بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار تھے ان کو بہت زیادہ ووٹ دیے۔ تو یہ جو غم و غصہ جو ہے یہ ذائچے میں دکھائی دے رہا ہے اپوزیشن کا، اور نہ صرف اپوزیشن کا بلکہ جو سربراہ مملکت ہے، وہ چاہے وہ وزیر اعظم ہو چاہے وہ وزیر اعلیٰ ہو، ان کی حیثیت پھر ایک باپ کی طرح ہوتی ہے۔ اگر شہباز شریف صاحب ہوں تو ان کے لیے ہم باپ کی حیثیت کہیں گے، اور لیکن محترمہ کے لیے ہم باپ اور ساتھ ہم ماں کا بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ طالع برج سرطان ہے، یہ ماں سے منسوب ہے، اور ساتھ انہوں نے اپنی ماں کی تصویر بھی رکھی ہوئی تھی۔ یہ پازیٹیو انرجی یوز کریں تو پروردگار بھی جناب مہربانی کر دیتا ہے۔ 67 ایک بہت ہی خراب لفظ ہے، 7.5 سال خراب ہوتے ہیں، اور 67 کی جو مثال ہے پاکستان میں چند اہم شخصیات، خود میاں شہباز شریف صاحب کے جو بڑے بھائی ہیں نواز شریف صاحب، یہ 8 سال ملک سے باہر رہے، سابق صدر زرداری صاحب 8 سال جیل میں رہے، اور اس کے بعد ہمارے نیشنل ہیرو AQ خان، ابھی جب ہیرو سے انہیں جب ان پہ سختی آئی تو انہیں گھر میں جناب نظر بند کر دیا گیا انہیں۔ کے علاوہ مشرف صاحب جو تھے ان کا جب دور آیا تو انہوں نے غلط فیصلے کیے اور پھر ملک سے جلا وطن ہو گئے، اور محترمہ بے نظیر صاحبہ جو خاتون وزیر اعظم تھی، ان کا جب خراب دور آیا 67 کا تو وہ 8 سال ملک سے باہر رہیں۔ یہ عروج و زوال کا ستارہ ہے، لیکن اس پہ بھی اگر اچھے کام کیے جائیں، میں نے اپنی مستعار زندگی میں جن کی 67 لگی ہوتی ہے ان سے میں نے اچھے کام کروائے تو ستارے انہیں کچھ نہیں کہتے۔ تو یہ محترمہ مریم نواز شریف صاحب نے جو حلف اٹھایا ہے، ان کا ذائچہ ایز اے اسٹرالوجر کوئی اتنا اچھا ذائچہ نہیں ہے کہ کسی خوش فہمی میں مبتلا ہوا جائے۔ ستارے سچ بتاتے ہیں، اور بس یہ ہے کہ ہم بارش کو نہیں روک سکتے، جس طرح محکمہ موسمیات اعلان کرتا ہے کہ شدید بارش ہونے والی ہوتی ہے، تو ہم کوئی اہم کام نہیں کرتے۔ باہر جب نکلتے ہیں تو جناب اہتمام کر کے نکلتے ہیں، ہم امبریلا لے کے نکلتے ہیں۔ تو محترمہ مریم نواز صاحب کو میں یہ ایز اے
برادرانہ گزارش کروں گا، ایز اے پاکستانی شہری ہوتے ہوئے پنجاب لاہور کا رہنے والا ہوں میں یہ گزارش کروں گا کہ محترمہ تمام اچھے کام کریں، نیگیٹو انرجی اپنی ذات سے منفی کر دیں تو یقین جانیں کہ وہ اپنے جو دور ہے ذائچے میں 1 سال کا بھی دور دکھائی نہیں دیتا، تو یہ مزید اس دور میں آگے جا سکتی ہیں۔ اپوزیشن سے صبر و تحمل سے کام لیں، درگزر سے کام لیں، ورنہ ان کا دور اقتدار نیگیٹو انرجی جب بھی سٹارٹ یہ کریں گی یہ طویل ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے گا۔ اسکینڈلز آئیں گے، اپوزیشن شور شرابہ پہلے بھی بڑا کر رہی ہے، مزید کرے گی، اور کچھ جمع منفی ایسے میمبرنز ہو سکتے ہیں کہ ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک بھی آ سکتی ہے۔ پاکستان ہمارا وطن عزیز ہے، پاکستان میں ایک دیر کے بعد جمہوری عمل بحال ہوا ہے۔ پچھلے سال ہماری پریڈکشن تھی کہ 2023 میں الیکشن نہیں ہوں گے، بلکہ سابق وزیر اعظم میاں صاحب کا نام آ جاتا ہے، چونکہ وہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کو میں نے عطیہ کیا تھا کہ میری ان سے ملاقات ہوئی تھی 18 جنوری 2022 کو، پاکستان میں 2023 میں الیکشن نہیں ہوں گے، وہ بڑے حیران ہوئے تھے۔ اور پاکستان میں ایک اور حل ہے جو میں نے عرض کیا تھا عمران خان صاحب کو۔ عمران خان صاحب جناب کوئی بات نہیں مانتے، لیکن میں حیران ہوں کہ میں نے جب ان سے ملاقات کی تو میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ پاکستان کہ آپ کی پارٹی کے نام تحریک انصاف ہے، آپ نے کاش پاکستان میں بلدیاتی الیکشن کروائے ہوتے، آپ کے روٹس گلی محلے میں ہوتے تو آج آپ کو یہ وقت دیکھنا نہ پڑتا۔ عمران خان صاحب میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مجھے کہا تھا کہ یہ مجھ سے بھول ہوئی، مجھے آج بھی ان کی آنکھیں یاد ہیں اور ان کی بات بھی یاد ہے۔ اور سیاستدان پاکستان کے کوئی بھی ہوں، اگر وہ انصاف دیں گے لوگوں کو تو وہ حکومت چلے گی۔ اور یہ موجودہ حکومت کو سے بھی میں عرض کروں گا کہ بلدیاتی نظام کو روکا ہوا ہے۔ پاکستان میں سب سے اچھا جو سیاسی نظام ہے یہ بلدیاتی نظام ہے، اس پہ توجہ دے تاکہ لوگوں کی فلاح و بہبود ہو، ورنہ کوئی ایم پی ایم این ایس، کوئی منسٹر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ کسی عوام کے پلے نہ اس سے کوئی بندہ مل سکتا ہے، نہ اس سے ملاقات ہو سکتی ہے، نہ حاجت پوری ہو سکتی ہے۔ لیکن بلدیاتی نظام پاکستان کا ایک واحد حل ہے، اور پاکستان میں منگل اور بدھ کو جو قربانی ہے یہ بھی ختم ہونی چاہیے، یہ بھی ایک پاکستان کا حل ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی رمضان کی آمد ہے، ایک یہ بھی حل کروں گا کہ پاکستان میں 27 رمضان کو یوم دعا منائی ہے، یہ بھی ایک پاکستان کا بہتری کا حل ہے۔ اور ایک مزید یہ ہے کہ پاکستان کا جو جھنڈا ہے یہ ہلالی پرچم نہیں بلا ببالی پرچم ہے، اس کا چاند بھی درست ہونا چاہیے، تارا جدھر مرضی ہو تارا درست ہی ہوتا ہے۔ آج ہم نے جو ذائچہ دیکھا تھا، ہم نے بالکل ایک خلوص نیت سے ایک علمی باتیں آسمان پہ جو ستارے بتاتے ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ بھی کچھ طرح کے ایونٹس ہوں۔ ماضی میں جو ہم نے پروگرام کیے اس میں عمران خان صاحب کا ذائچہ بھی ہے 18 اگست 2018 کا، اور شہباز شریف صاحب کا بھی ذائچہ ہے، محسن نقوی صاحب کا بھی ذائچہ ہے، ہمارے آرمی چیف کا بھی ذائچہ ہے، اور ابھی ہم نے محترمہ مریم نواز صاحب کے ذائچے میں روشنی ڈالی ہے۔ اور ہم ان سے عرض کریں گے کہ اپنی ذات سے غصہ مائنس کر دیں تو یہ ان کی حکومت میں بہتری اور خیر کی توقع کی جا سکتی ہے۔ بلکہ انہیں میں صلاح دوں گا کہ صبح اٹھ کے مراقبہ کریں، اور بہت سارے ان کے ایڈوائزر مشیر ہیں، میری بھی دعا ہے کہ ان کا دور اقتدار پاکستانی عوام اور پنجاب کے لیے بہتر گزرے۔ آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آج کے لیے اتنے شاہ زنجانی کو اجازت دیجیے گا، بشرط زندگی جلدی کسی نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔